खुदावंद यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं डॉक्टर शहबाज मिन्हास और खुदा का कलाम सुन रहे हैं जेटी सेमिनरी से। आइए आज बात करते हैं क़यादत पर। जब हम बात करते हैं क़यादत की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है, हमारे लिए क़यादत क्यों ज़रूरी है, एक कायद चुनना क्यों ज़रूरी है। जब हम अपने लिए एक कायद का चुनाव करते हैं तो वो कायद हमारे लिए क्या कुछ करता है या क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है, यही वो बातें हैं जो कायद की ज़रूरत को महसूस करती है। कायद इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। जब किसी ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हदायत और रहनुमाई के लिए अपने वालिदैन की तरफ देखता है। इसी तरह जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ भी डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए उस्ताद क्लास में मौजूद होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बावजूद क्लास में एक मॉनिटर भी रखा जाता है, किसी को बना दिया जाता है, ताकि उस्ताद जब क्लास से बाहर निकले या उस्ताद जब क्लास में ना हो तो वो उस क्लास की रहनुमाई करे और वो उनको आराम से बैठने का या आराम से काम करने का हुक्म दे। स्कूल के अंदर कितने उस्ताद होते हैं, कितने असातिज़ा होते हैं जो वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, और बाकी कितना अमला होता है जो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस्ताद को, उन टीचर्स को जो वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, किसी कायद की ज़रूरत नहीं होती? तो आपने देखा होगा कि अमूमन हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में उनका एक कायद होता है, एक सरबराह होता है, जिसे हम हेडमास्टर, प्रिंसिपल या अदारे का सरबराह कहते हैं। और उस सरबराह का काम होता है कि एक डिसिप्लिन कायम किया जाए, एक डिसिप्लिन बना दिया जाए। उस डिसिप्लिन के मुताबिक तमाम असातिज़ा अपना अपना काम सर अंजाम दें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर जिस टीचर का दिल चाहेगा वो जिस मर्जी क्लास में चला जाएगा और दूसरा टीचर जो है उसका मुंह देखता रह जाएगा। तो इसलिए उस डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए उस सरबराह का होना ज़रूरी है, जो कि एक तरतीब कायम कर देता है कि इस तरतीब के मुताबिक तमाम काम किए जाएंगे। तो इसी तरह जब आप फौज में जाते हैं तो फौज में भी एक डिसिप्लिन होता है, जो जवानों को और अफसरान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनका एक सरबराह कायम कर देते हैं, बना देते हैं। और वो सरबराह क्या करता है, उनको आर्डर देता है या उनको हुक्म देता है और फिर उस पर वो क्या करते हैं, अमल दरामद करते हैं। वरना हर शख्स अपनी अपनी मर्जी से जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। इसी तरह आप मुल्क को जब लेते हैं तो मुल्क में भी यही है कि हर अदारा जो है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा होता है और फिर उस अदारे का भी सरबराह होता है। आप किसी वर्कशॉप में चले जाएं तो वर्कशॉप में भी एक उनका उस्ताद होता है, और वो क्या करता है, जो बड़ा कारीगर होता है, जो बड़ा जिसे वो उस्ताद कहते हैं, वो क्या करता है, हर एक को काम डिवाइड कर देता है। और ये एक कायद की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसा ना हो तो हर शख्स अपनी अपनी मर्जी का काम करना शुरू कर देगा। क्या क़यादत के बगैर हम बेहतर काम कर सकते हैं? क़यादत के बगैर हम बेहतर काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बेतरतीबी से काम करना शुरू कर देंगे तो एक ही शख्स जो काम कर रहा है दूसरा भी आके उसके सर पे खड़ा हो जाएगा, वो भी कहेगा कि मैं ये काम करूंगा। तीसरा आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा चलो मैं भी यही काम करता हूँ। लेकिन जो कायद होता है वो उनकी निगरानी कर रहा होता है और वो उनको काम डिवाइड कर देता है। आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, और ये बेतरतीबी जो है खत्म हो जाती है। अगर
ایسا نہ ہو تو پھر کام ڈسپلن سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے قائد جو ہے ان کی رہنمائی کرے۔ قیادت کی ضرورت جو ہے یہ ہر جگہ ہوتی ہے، گھر سے لے کر ملک کو چلانے تک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بات کو سب سنے اور پھر اس بات پر کیا کرے، عمل کرے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد کی ضرورت مجھے نہیں ہے تو پھر آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ ہم جب کلام مقدس کو دیکھتے ہیں اور تو اس میں ہمیں قائد کی کچھ اقسام بھی ملتی ہیں۔ قائد کی اقسام کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں آمرانہ قیادت ہمیں ملتی ہے۔ آمرانہ قیادت کیا ہے؟ اس طرز میں قائد زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، فیصلے خود کرتا ہے اور ہدایات براہ راست دیتا ہے۔ بعض حالات جیسے ہنگامی فیصلوں میں یہ طرز مفید ہو سکتا ہے، مگر طویل مدت میں ٹیم کے اعتماد کو متاثر کرتا ہے۔ اور یہ جو قائد ہے، آمر جو ہے، جو آمرانہ سوچ رکھتا ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہی کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے گا، یہ شخص بھی اپنے ساتھ ایک ٹیم ملا لیتا ہے اور اس ٹیم میں یہ لوگوں کا چناؤ بھی خود ہی کرتا ہے، اور وہ جن لوگوں کا چناؤ کر لیتا ہے ان میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس کی بات کو جو وہ کر رہا ہے اس کی بات کو سن کر اس کو کوئی صلاح دینا چاہتا ہے، کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، تو وہ وقتی طور پہ اس کی بات تو سن لے گا، لیکن اپنے موقف پر وہ قائم رہے گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کیا جائے۔ تو یہ آمرانہ صلاحیت ہوتی ہے جو کہ اپنی انا کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک قیادت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مشاورت کرنے والی قیادت۔ اس قیادت میں قائد اپنی ٹیم کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنے لوگوں کی بات کو سنتا ہے اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس میں اپنی ٹیم کو شامل کرتا ہے، اور یہ آئین بائبل کے مطابق ہے کیونکہ یہاں حکمت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، سب حکمت عملی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اتحاد یعنی مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح دوسرے ساتھیوں کا بھی اعتماد بڑھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور قائد سب کی بات کو سنتا ہے، ایک ایک کو موقع دیتا ہے کہ اپنی اپنی صلاح دو، اپنا جو تجاویز ہیں وہ دو، اور سب کی تجویز سننے کے بعد پھر مشترکہ طور پر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہے مشاورت کرنے والی قیادت۔ اور قائد جو ہے پھر فائنل فیصلہ جو سب کی رائے سے ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے کہہ دیتا ہے۔ اور پھر ایک قیادت ہوتی ہے خدمت گزار قیادت، اور یہ خدمت گزار قیادت کیا ہے؟ یہ مسیحی قیادت کا بنیادی اصول ہے، جہاں قائد خدمت کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اور یہ قائد کیا کرتا ہے؟ یہ قائد ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر خود بھی اس میں شامل ہو کر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔
یا ٹیم میں سے کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ آپ ان کی رہنمائی کریں اور ان کو جہاں جانے کی ضرورت ہے، جہاں علاج کرنے کی ضرورت کرانے کی ضرورت ہے، وہاں ان کو لے جایا جائے۔ اور اگر کسی جگہ خوراک کی ضرورت ہے تو یہ قائد جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر خود بھی ساتھ میں شامل ہو کر وہاں پر لوگوں کو خوراک مہیا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور قائد جو ہے یہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے فنڈ جمع کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے ہمیں فنڈ مل سکتے ہیں، اور یہ ٹیم سوچ بچار کرتی ہے اور پھر ٹیم ان لوگوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ قائد خود بھی ان لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور جا کر وہاں سے جو ذرائع جمع ہو سکتے ہیں وہ جمع کر کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور جب خدمت گزار ایک ٹیم آپ کے پاس ہوتی ہے، خدمت گزار قائد آپ کے پاس ہوتا ہے، تو پھر آپ خدا کی بہتر طور پر خدمت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کو بہتر طور پر سنبھالتے ہیں۔ اگر چرچ ورک کی بات کی جائے تو چرچ ورک میں بھی ایک قائد ہوتا ہے جو آپ کا پاسبان ہوتا ہے۔ پاسبان آپ کے ساتھ مل کر، اپنی کلیسیا کے ساتھ مل کر، اپنے اندر کلیسیا میں کسی کو ایلڈر، کسی کو ڈیکن، کسی کو خزانچی یا کسی کو دوسری ذمہ داری سونپ دیتے ہیں، اور پھر یہ مل کر آپس میں چرچ گروتھ کے لیے بھی کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم چرچ کو گرو کر سکتے ہیں۔ اور یہ سنڈے اسکول کا قائم کرنا، یوتھ پروگرام کرنا، خواتین کے پروگرام کرنا، یا کوئی سیمینار وغیرہ منعقد کرنا، یا ہفتہ واری عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کا اہتمام کرنا، یہ سب وہ مل کر آپس میں مشاورت کر کے کرتے ہیں۔ اور یہ قیادت جو ہے یہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ اور جس قیادت میں ایک آمرانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کر لیا دوسروں کو معلوم ہی نہیں ہے، تو وہاں پھر افراتفری پھیل جاتی ہے۔ اور ایک قیادت ہے کہ جو لوگوں کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، اور وہ اس کی صلاحیت کی بدولت اسے وہ ذمہ داری سونپ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ یہ کام کریں۔ اور پھر وہ جب وہ کام کرتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اور زیادہ اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک قیادت وہ ہوتی ہے جو صورتحال کے مطابق قیادت کرتی ہے، اور یہ قائد جو ہیں یہ حالات کے مطابق اپنے رویے کو بھی بدلتے ہیں، اور کبھی رہنمائی کرتے ہیں، کبھی مشاورت کرتے ہیں، کبھی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک مشترکہ قیادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں آمرانہ صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، اس میں مشاورت بھی پائی جاتی ہے، اس میں خدمت گزاری بھی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موقع محل کے مطابق صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو اب قائد کیا کرے؟ فوری طور پر سب لوگوں کو جمع کرے۔ اس وقت قائد کو خود بھی کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ ساتھیوں کو انفارم کرے گا، فلانا کام آپ کر لو، فلانا آپ کر لو، فلانا آپ کر لو۔ وہ ان کو حکم جاری کرے گا اپنی صلاحیت جو اس کے اندر ہے، اس صلاحیت کے مطابق، اور جو دوسروں میں صلاحیت پائی جاتی ہے اس کے مطابق وہ ان کو کام ڈیوائڈ کرے گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے
کہ پلوس رسول کو جو قیادت سونپی گئی تھی وہ کیا تھی؟ پلوس رسول چونکہ غیر قوموں کا خدمت گزار تھا، اور خداوند نے اسے غیر قوموں میں خدمت کرنے کے لیے بلایا تھا، تو اس لیے کلیسیا نے بھی، رسولوں نے بھی متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پلوس رسول غیر قوموں میں جا کر خدمت کرے، اور اس کے ساتھی جو ہیں، جو اس کے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ اس کی خدمت میں شامل ہو۔ پطرس رسول زیادہ بہتر قیادت کرنے والا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو جتنے رسول تھے، جتنے شاگرد تھے، وہ پطرس کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور پطرس ہی وہ واحد شخص تھا جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھل کر بات کر لیا کرتا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو بات وہ کرتا تھا اس کی بات خداوند یسوع مسیح سنتے تھے، اور پھر پطرس رسول دوسرے شاگردوں کے ساتھ مل کر اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر قیادت کس چیز کی کر سکتا تھا؟ یہ یہودیوں میں کلام سنانے کے لیے زیادہ بہتر قیادت کر سکتا تھا، تو اس لیے اس کو جو ٹیم دی گئی تھی وہ پطرس رسول کے ساتھ مل کر یہودیوں میں زیادہ بہتر طور پر کام کرنے والے تھے، اور مسیح کا نمونہ ہونا چاہیے قائد کو۔ مسیحی قیادت میں ایک اور قائد لازمی ہے، اور یہ قائد جو ہے مسیح کی پیروی کرنے والا ہو، جیسا کہ مسیح نے کہا تھا کہ میرے پیچھے چلے گا۔ اس لیے قائد جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہتر طور پر مسیح کے جیسا رویہ رکھنے والا ہو، اور پھر وہ دوسروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والا ہو۔ اس لیے قائد ہر ایک جماعت کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ملک کے لیے قائد ہونا ضروری ہے، کسی ادارے کے لیے قائد ہونا ضروری ہے، کسی چرچ کے لیے قائد ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اچھے اور بہتر کام کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ایک کو اپنا قائد چننا ضروری ہے، ورنہ ہر شخص اپنی اپنی مرضی سے کام کرے گا، اور وہ کام صحیح طریقے سے پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ لہذا بہتر طور پر اس پر اپنا اسائنمنٹ تیار کیجیے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ کے پاس بھی قیادت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ آپ اس اسائنمنٹ میں شامل کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔